जा रहा है पीडीएम का पावर शो। मरियम नवाज जाती उम्रा से काफले की शक्ल में गुजरांवाला के लिए रवाना हो चुकी हैं। जाती उम्रा में कारकुनों से आज वो खिताब भी करेंगी। मरियम नवाज जाती उम्रा से काफले की शक्ल में गुजरांवाला के लिए रवाना हो गईं। जाती उम्रा में उन्होंने कारकुनों से खिताब भी किया। इस मौके पर कारकुनों की एक कसीर तादाद वहां पर मौजूद थी। हम इंशाअल्लाह 22 करोड़ अवाम के हकूक के लिए, गरीब रेहड़ी वाले के रोजगार के लिए, ताजिर के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, गरीब के लिए, मेहनत कश के लिए और खवातीन के लिए जो रेड जोन में जो बैठी है, जो पेंशनर्स है, आज हम सबके हकूक के लिए निकले हैं, आपके वोट की इज्जत के लिए निकले हैं। मैं पाकिस्तान की और खुसूसन गुजरांवाला की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएं आए और इस काफले में शामिल हो। और आज मैं मीडिया के थ्रू मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस को, इंतजामिया को, मैं सबको ये अपील करती हूँ कि आवाम के रास्ते में मत आना। ये सिर्फ आवाम की जंग नहीं है, ये आप लोगों के हकूक की भी जंग है। आप लोग की बहुत मुश्किलों में जानती हूँ। मरियम नवाज की उम्रा से गुजरांवाला के लिए रवाना हो गई। मरियम नवाज की रैली के कुछ मनाजिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक जमे गफीर है कारकुनों का। कसीर तादाद में कारकुन जाती उम्रा में भी मौजूद थे और जब रैली का आगाज़ हुआ मरियम नवाज ने उनसे खिताब भी किया। कारकुनों ने भी उनके खिताब का जवाब अपने नारों से दिया। कारकुन कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। मरियम नवाज जाती उम्रा से रवाना हो चुकी हैं और अपने साथ साथ रैली की शक्ल में आवाम का जमे गफीर जो है वो साथ लेके जा रही हैं गुजरांवाला में। और वहाँ पे भी जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और कारकुनान रास्ते में भी इस रैली में शामिल होते जाएंगे। और लग तो यही रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में आज आवाम जो है वो गुजरांवाला के जलसे में शिरकत करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी अब से कुछ देर बाद रैली की शक्ल में गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे, जबकि लाला मूसा से बिलावल भुट्टो जरदारी भी रैली की शक्ल में रवाना होंगे। और मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ये तब के मनाजिर है जब मरियम नवाज जाती उम्रा से एक रैली की शक्ल में रवाना हुई थी और बहुत सी गाड़ियाँ इस रैली में मौजूद हैं और कारकुनान ना सिर्फ बाइक्स गाड़ियों पे मौजूद हैं बल्कि साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि पैदल भी कारकुनान जो हैं वो जाती उम्रा में शामिल हुए थे। और अब एक बहुत बड़ी तादाद में रैली की शक्ल में कारकुनान अपनी कायद मरियम नवाज के साथ गुजरांवाला के लिए रवाना हो चुके हैं। और रास्ते में भी जितने भी नून लीग के कारकुनान हैं वो मरियम नवाज का साथ देंगे और रैली में शिरकत करेंगे और फिर गुजरांवाला पहुंचेंगे। लाहौर से गुजरांवाला पॉइंट्स भी मुख्तस किए गए हैं जहां पर मरियम नवाज का इस्तकबाल किया जाएगा। वहां की जो मकामी क़यादत है उन्होंने अपने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए हुए हैं। और इस हवाले से मरियम नवाज के साथ अभी भी कारकुनों का एक जमे गफीर है जो कि जाती उम्रा से उनके साथ रवाना हुआ। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब भी किया। मरियम नवाज की गाड़ी पर गुलपाशी भी की गई, जबकि कारकुन जो हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए मरियम नवाज के हक में नारे लगा रहे हैं, नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए और मरियम नवाज ने भी उनके नारों का जवाब दिया। आपको बताते चलें आज पहला पीडीएम का जलसा गुजरांवाला में हो रहा है और पीडीएम की जो क़यादत है वो मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में यहाँ पर पहुँचेगी। मरियम नवाज जो कि जाती उम्रा से रवाना हो चुकी हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान भी लाहौर से रवाना होंगे, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी लाला मूसा से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रवाना होंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है हालात बदल गए, आज हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, हम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इनको दिसंबर देखना नसीब नहीं होगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और आज भी अगर आपने देखा तो इन 2 सालों में अगर कोई कानून साज़ी हुई है और 11 से 12 कवानीन बने हैं तो वो भी FATF के शराइत के तहत बने हैं। ज़ाहिर है कि अवामी क़ुव्वत पर इसका दारोमदार है
اور جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت پاکستان میں، اس سے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ ان کو دسمبر نصیب نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ نہیں، میرے خیال میں اب حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو وہ ہم سے NRO چاہ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ان کو۔ میرے خیال اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اب سوچنے کی نہیں ہے، اب تو اوورآل پاکستان میں باقاعدہ عام انتخابات ہونے چاہیے اور عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور ان ضابطوں کے تحت کریں کہ جس میں کوئی دھاندلی کا احتمال نہ ہو۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں گجرانوالہ، جہاں پر ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ کیونکہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، صبح دوپہر شام یہ رونا رو رہے ہیں کہ گجرانوالہ کا جلسہ کامیاب ہو گیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود 5 کلومیٹر بچے، بزرگ، میڈیا حضرات، MNA MPs اور چھوٹے چھوٹے بچے خواتین کے ساتھ 5 کلومیٹر اس گرمی میں واک کر کے پیدل یہ مجمع میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو میرا ان لوگوں سے، عمران صاحب سے، اور آج اتنی بے حسی کہ ہسپتال کے راستے بند کر دیے، لیکن جس حکومت نے عوام کی دوائی چوری کر لی ہو اس کو کیا لگے کہ راستے ہسپتال کے بند ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور تمام اطراف، میڈیا کو نہ باہر جانے دیا جا رہا ہے کور کرنے کے لیے جہاں ان کے کنٹینر لگے ہوئے ہیں، میڈیا کو نہ اندر جانے دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم منع کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی اور اندر گیٹ کے اوپر آنا جانا وہ ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ پانی کی بوتلیں اور کھانا تک اندر ریڈ زون میں جن کے پاس کارڈز ہیں ان کو لانے نہیں دیا جا رہا۔ پانی کی بوتلوں تک انہوں نے پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بزدل ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، کرپٹ ہیں۔ 2018 میں عوام کا ووٹ چوری کر کے، اس عوام کا ووٹ چوری کر کے کووڈ-18 کی شکل میں ملک پر مسلط کیے گئے، معیشت تباہ کر دی، روزگار تباہ کر دیا، کشمیر کا سودا کر دیا، مہنگائی جس جگہ کے اوپر ہے آج غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی روٹی نہیں کھا سکتا۔ آج بزنس مین کا جو بزنس ہے اس کو تالا لگ چکا ہے۔ اس لیے جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو آٹا چینی چوری ہوتا ہے، جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو معیشت تباہ ہوتی ہے، جب ملک میں مہنگائی ہوتی ہے، جب عوام کا ووٹ چوری ہوتا ہے تو کشمیر کا سودا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی مرضی کنٹینر لگا لیں، آج رانا ثناء اللہ صاحب جہاں بیٹھے ہیں ان کو کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، ابھی وہ وہاں پریس ٹاک کریں گے، اور میڈیا کے حضرات کو یہاں سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا کہ کوریج نہ ہو جائے۔ کہاں تک دبائیں گے؟ 2.5 سال سے مخالفین کی آواز دبا رہے ہیں، 2.5 سال سے میڈیا کو قید کر رکھا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ اس لیے اب میڈیا، سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس کی ساری آرگنائزیشنز، ٹیچرز، لائرز، ڈاکٹرز اور پاکستان کی عوام اس جدوجہد کی محافظ ہیں۔ آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، JUIF، جتنی جماعتیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں، ان کے کارکنوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ یہ آپ کے ووٹ کی عزت کی جدوجہد ہے، یہ آپ کے آئین کی حفاظت کی جدوجہد ہے، یہ پارلیمان کی اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد ہے۔ توڑ دیں یہ سب رکاوٹیں اور جلسہ گاہ میں پہنچیں۔ ہم آپ کا یہاں انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے قائدین انشاءاللہ اس جلسہ گاہ میں ہوں گے تمام رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے۔ کوئی سوال؟ مریم بیوی بالکل نکل پڑی ہیں اور آپ کا میڈیا دکھا رہا ہے، کیونکہ میڈیا کو سمجھ آ گئی ہے۔ میڈیا نے جس طرح اس جدوجہد کا ساتھ دیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ جس مشکلات میں آج یہاں میڈیا حضرات کو پانی نہیں اندر لانے دیا جا رہا، نہ ہمیں لانے دیا جا رہا ہے کہ ان کو پانی پلایا جا سکے، اور یہ جو میڈیا نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے آئین کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی عزت کا ساتھ دیا ہے۔ میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور مریم نواز صاحبہ نکل پڑی ہیں، بلاول صاحب کچھ دیر میں نکلیں گے، مولانا صاحب نکلیں گے۔ یہ جو جلسہ گاہ ہے، یہ جلسہ گاہ ایک تاریخ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری لالا موسیٰ میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ گجرانوالہ میں ہمارا پہلا جلسہ ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آج لالا موسیٰ میں موجود ہے
اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلہ کا قیادت انشاءاللہ تعالی میں خود کر رہا ہوں، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو ساتھ لے کے جلسہ گاہ میں، گجرانوالہ کے جلسہ گاہ میں آج رات ضرور پہنچیں گے، اور جو یہ رژیم ہے اس وقت عمران کا سلیکٹڈ حکومت کو گجرانوالہ کا عوام کے آواز پہنچائیں گے، جو وہ میڈیا کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں، جو وہ کسی اور فورم کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے سارے حقیقی جمہوری جماعتیں، سارے پاکستان کے نمائندے ایک سٹیج پہ اور ایک پیج پہ ہے، اور عمران خان کا بغلات، عمران خان کا گھبراہٹ آپ سب کے سامنے ہے، آپ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب جو کرونا کے پیک پہ لاک ڈاؤن کا مخالفت کرتا تھا، آج اس کو کرونا کا خیال آ چکا ہے۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں، FIR کاٹے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ کا ہمارا جو سٹی پریزیڈنٹ ہے، ڈار صاحب ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہوا۔ اعجاز سما صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ گجرانوالہ پہ بھی FIR کاٹا گیا۔ ہمارا آصف بھاگت صاحب کا مندی بھاؤڈین کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، اس کا گھر کا، اس کا تو پورا گاؤں کا گھیراؤ کیا گیا۔ یہ آپ کو ذرا ایک اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہو کہ وہ جو وزیر اعظم کہتا تھا، اس نے اپنا پہلا سپیچ میں کہا تھا کہ احتجاج کرنا چاہتے ہو، دھرنا دینے چاہتے ہو، ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے۔ اس نے تو ہمارے راستے میں کنٹینرز رکھ لیے ہیں۔ مگر کان کھول کے سن لے خان صاحب، آپ بھوک پہ FIR نہیں کاٹ سکتے، آپ بے روزگاری کو قید نہیں کر سکتے، آپ عوام کے ناراضگی کو، عوام کے جذبات کو نہیں قید کر سکتے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج رات گجرانوالہ میں پاکستان کے عوام کا سمندر آپ کو جواب دے گا کہ وقت آ چکا ہے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، جس نے ہمارا عوام کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا کسان کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا مزدور اور نوجوان کا جینا حرام کر دیا، اس کا جانے کے وقت آ چکا ہے۔ ہم پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنے، اور یہ جو مذاق پاکستان کے ساتھ 70 سال سے چل رہا ہے، جو جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، جو عوام کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بن کے اس سوال کا آخری جواب دے دے کہ پاکستان جمہوریت بنے گا، پاکستان کے عوام غلام نہیں، آزاد شہریوں ہے، ان کے حق ہے، ان کے حقوق ہے، ان کے آپ کو ان کے جو مینڈیٹ ہوتا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا طاقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 میں بھی غیر جمہوری جو کوششیں ہیں وہ آج بھی جاری ہیں۔ ایک جلسہ برداشت نہیں ہوتا، اور گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی پری پول ریگنگ شروع ہو چکا ہے۔ وہاں اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی، میں آج سے وارن کر رہا ہوں، اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تو پاکستان کا سب سے زیادہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ گلگت بلتستان گوادر کا گیٹ وے ہے۔ اس قسم کا دھاندلی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، میرا کینڈیڈیٹ ہے نگر سے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے جاوید حسن صاحب، اس کو وہاں کا ٹرائیبیونل ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ہر فورم پہ چیلنج کریں گے۔ یہ نگر میں 2 بھائی ہیں،
ایک ہمارا جاوید حسن صاحب ہے اور ایک اس کا بھائی ہے. جاوید حسن صاحب اور اس کا بھائی ایک ہی کمپنی میں ہیں اور جاوید حسن اور اس کا بھائی دونوں الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی سے اور ایک بھائی پی ٹی آئی سے. تو پیپلز پارٹی کا امیدوار جو اسی کمپنی اسی بھائی کے ساتھ ہے وہ تو نااہل، اور پی ٹی آئی کا امیدوار کو لڑنے دے رہے ہیں. یہ تو وہی ٹریلر ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا. ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پہ، سی پیک پہ، گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں آج آپ سے وارن کر رہا ہوں، میں خود جا رہا ہوں گلگت بلتستان، میں ہر علاقہ میں جاؤں گا، میں آپ کا الیکشن کو خود مانیٹر کروں گا، اپنا کیمپین کو خود لیڈ کروں گا. اور اگلی داندلی ہوا، عوام کی آواز نہیں مانا گیا، عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، تو ہم الیکشن کے دوسرا ہی دن گلگت بلتستان سے اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کریں گے کہ آپ ان کے حقوق پہ سودا نہیں کر سکتے. پریس کانفرنسز میں نعرے نہیں لگاتے. ساتھیوں، آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جدوجہد لڑتے ہوئے جمہوریت کے لیے، انصاف کے لیے، صاف و شفاف الیکشنز کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اپنے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی دے چکے ہیں. کرنا پڑے گا اور جمہوریت کرنا پڑے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ. بلاول صاحب یہ بتائیے پاکستان کی ایک تاریخ ہے عامریت الخلاف جدوجہد جمہوری حکومتوں کی یا منتخب حکومت کے خلاف بھی تحریک چلی. آخری مارشل لا لگا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اتحادی نواز شریف کے خلاف ڈی ڈی اے اور پائی اتحاد بنا کر تحریک چلا رہے تھے. نتیجے میں مارشل لا لگ گیا. اب بھی یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ کوئی تیسری قوت آئے گی. کیسے یقینی بنائیں گے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگے، سسٹم ڈیریل نہ ہو، اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف بھی مل جائے اور نئے انتخابات بھی ہوں، یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ چیئرمین اسی میں ایک ضمنی لے لیں. ایک سوال اگر میں لے سکتا تو بہتر ہوگا. امداد سمرو صاحب، آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا، پاکستان کے عوام آزاد ہوں گے، ان کے آئینی حقوق ہوں گے، اور ان کا وعدہ جو قائد اعظم تھا، ہم آج تک اس وعدہ کو پورا نہیں کر سکا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا، عوام کو آواز دیا، محنت کش کو حقوق دیا، اس کو شہید کر دیا گیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے عوام کی آواز بنی، پارٹی کی پرچم بلند کی، جمہوریت کی جدوجہد لڑی اور اس کو شہید کر دیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس جمہوریت کی جدوجہد میں قیمت بہت بھاری ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ اس ملک کو، میرے نوجوان کارکنوں کو اس آمرانہ دور کو پھر سے نہیں دیکھنا پڑے. اور ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا وہ پھر سے ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ، ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ، جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی، نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں. ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان
سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا، عوام کے مطالبات نظر آئیں گے، تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے، جمہوریت بحال کریں گے، سلیکٹڈ کا سہولتکار بننا بند کریں گے، تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ لالا موسیٰ کی جانب سے پریس کلب کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو بھائی۔ میاں صاحب نے جو اے پی سی کے پہلے اجلاس میں جو تقریر کی تھی کہ ہم عمران کو لانے والوں کے خلاف ہم لڑیں گے، آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ دوسرا کہ آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ میں اجلاس بھی انہوں نے رکھ لیا، وہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج بلایا گیا ہے، یہ پھر سے ایک مذاق ہو چکا ہے۔ ہمارا پارلیمان کو جو سب سے بڑا فورم ہے جہاں عوام کا مسائل حل ہونا ہے، وہاں ان کو اس ادارہ کو عزت نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے زبردستی دھاندلی کروا کے فیٹف کا لیجسلیشن پاس کروایا گیا، اور عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا پارلیمان، ہمارا نیشنل اسمبلی اس کا جلسہ گاہ بنے، اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ صرف تقریر کرتا ہے جب میں موجود نہیں ہوں، وہ صرف تقریر کرتا ہے جب اپوزیشن کے ڈیسک خالی ہے۔ تو آج بھی شاید یہی اس کا کوشش ہوگا۔ وعدہ تو کیا تھا کہ ہر وینسڈے میں آؤں گا، آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ یہ جمہوری طریقے سے چلے گا۔ آج تک ایک اس نے جمہوری روایت قائم نہیں رکھا ہے، اور اسپیکر صاحب کو، عمران خان کو اس ہمارا جو پارلیمان ہے اس کو جلسہ گاہ میں استعمال کرنے کو اجازت نہیں دینا چاہیے، جبکہ ہمارا پارلیمان کا سیشن 19 اکتوبر پہ ویسے ہی بلایا جا رہا ہے۔ اگر وہ خصوصی طور پہ عمران خان کے لیے 16 پہ ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن اس لیے بلائے گا تاکہ وہ جلسہ کا تقریر کر سکے، تو وہ اپنا کرسی کا، اپنا عہدہ کا بھی توہین کرتا ہے۔ تو اس پہ ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کے لانے والوں کے خلاف جو جدوجہد ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ہمیشہ، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پچھلے 5 سال سے نہیں، ہمارے پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی جدوجہد ہے، یہی ہمارا کوشش رہا ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز ہو، کہ اس ملک میں ہر ادارے اپنا ہی کام کرے، کہ ہمارا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے بجائے ہمارا بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہمارا چیف جسٹس اور ججز کو ڈیمز بنانے کے بجائے ہمارا عوام کو انصاف دلوانا چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو، اپنے اداروں کو مذاق بنانے کے بجائے ہمارے عوام کا مسائل حل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقع ہے۔ یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، ایک مقصد تو اس کا حکومت کا خاتمہ ہے، لیکن اس کے بیونڈ کیا مقاصد ہیں باقی؟ مطلب وہ بھی اگر پبلک کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مطالبات ہے، وہ پبلک کے سامنے ہے۔ وہ ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے، جو اے پی سی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلایا تھا، جس پہ سارے جماعتیں نہ صرف اکٹھے ہوئے، ہمارا جوائنٹ ریزولوشن نکلا تھا، اور اس میں ہم بالکل واضح ہیں کہ ہمارا ٹارگٹس کیا ہے، ہمارا گولز کیا ہے، اور ہم اسی راستے پہ چلے ہیں جو اے آر ڈی اور سی او ڈی کا مشن تھا، جو ایم آر ڈی کا مشن تھا، اور آج ہم اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ لیکن پی ڈی ایم جلسے میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ یہ جو انہوں نے اسٹیج جو ہے آدھا گراؤنڈ میں لگایا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کون؟ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ جو اسٹیج میں نہیں جانتا یہ کون ہے، آدھے گراؤنڈ میں لگایا اور کرسیوں میں کافی زیادہ ہے۔ اچھا، میں نے تو یہ سر میں تو ابھی تک میں نے خود جلسہ نہیں دیکھا، مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل ہمیں سیالکوٹ سے لے کے لالا موسیٰ پہنچنے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ اتنا لمبا نہیں ہے،
مریم شریف صاحبہ بھی لاہور سے نکل رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا قافلہ کا قیادت کر رہا ہے. سنا ہے، میں نے سنا تھا کہ کل رات سے ہمارا جلسہ گاہ تو بھر گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان کو نظر آئے گا کہ پورا پاکستان ایک طرف ہے. پورے پاکستان کے نمائندے گجرے والے میں ہیں اور ایک آدمی ایک طرف اسلام آباد میں بیٹھا ہے. فیصلہ عوام کو کرنا پڑے گا، عوام کو کرنا پڑے گا کہ ان کے مسائل کون حل کر سکتے ہیں. جب بھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. اپوزیشن میں کس پارٹی کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ کوئی ایسی نوبت جب آئے گی تو وہ بات چیت کرے گی؟ ہم نے اسی نوبت کا یا ایسے کوئی کنورسیشن نہیں ہوا ہے. بٹ آئی ڈو اگری ود یو کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے. تو جہاں احتجاج، جہاں دھرنا، جہاں پارلیمان میں جو ہمارا پروسیجرز، وہ سارے کے سارے ہمارا جمہوری ٹول کٹ کے ٹولز ہے. تو ڈائیلاگ بھی جمہوریت کی اور جمہوری ٹول کٹ کی ایک ٹول ہے جو جمہوری پارٹیز اپناتے ہیں. بلاول صاحب، یہ ڈائیلاگ ان اداروں سے ہوگا جو اپنے دائرہ کار سے باہر نکل گئے ہیں یا وہ جن کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے ہو؟ آپ ادھر آئے ہو ابھی میں نے آپ کو دیکھے ہیں. دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں. ہم اس کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم پارلیمان کو گھر بھیجیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جمہوری طریقے اپنایا جائے. ہم اپنا احتجاج کا طریقہ اپنایا جائے. ہم اپنے نو کانفیڈنس کے جو جمہوری ٹولز، آئینی لیگل ٹولز اویلیبل ہے، چاہے وہ پنجاب کے اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو یا اسپیکر صاحب کے خلاف ہو یا وزیر اعظم کے خلاف ہو، وہ سارے اپنایا جائے، وہ سارے ایگزاسٹ کیا جائے. پھر ہم اس قسم کے، اگر ہم ناکام تب بھی رہے، پھر ہم اس قسم کے ایکسٹریم پوزیشنز پہ بھی مجبور ہو کر سوچ سکتے ہیں. آغاز ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک کا، تو یہ بتائیے گا کہ آج ہم بھی اسلام آباد سے آئے ہیں. اسلام آباد سے لے کے لالا موسیٰ تک راستے میں صرف ایک جگہ پر ہم نے پیپلز پارٹی کا کیمپ دیکھا اور ایک جگہ پر ہم نے نون لیگ کا کیمپ دیکھا. کوئی کیمپ نہیں تھا، کوئی بینرز ہم نے نہیں دیکھے. ایسی تحریکوں میں عموماً بینرز ہوتے ہیں. میں آپ کو بس آپ کا بہت شکریہ. میں ایک ایڈوائس دوں گا آپ کو کہ پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے ایک دن سے پہلے ضرور پہنچا جائے. اور پھر آپ کو نظر آتا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکن مگر نون لیگ کے کارکن پورا پنجاب میں بینرز، پوسٹرز، فلیگز، کیمپس تو لگاتے رہے، لیکن ان کے پیچھے وہ غیر سیاسی پنجاب کی پولیس جن کے 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے عمران کا ٹائیگر فورس بن کے FIRs کاٹ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نظر آئے گا، آپ کو گجرانوالہ میں نظر آئے گا، اب راستے میں نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں کھڑا ہے. بلاول صاحب آپ گلگت بلتستان، ایک منٹ اس طرح نہیں. یہ تو حکومت اب اتنا بکلا چکا ہے، اتنا ہل چکا ہے، اور ہمارا پہلا جلسہ بھی نہیں ہو چکا ہے. اور آج اب خود کہہ رہے تھے کہ ہر دن کوئی حکومتی رہنما ٹی وی پہ ہے، عمران خان دوسرا سپیچ کر کے کہیں جا کے رو رہا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے. اگر کوئی ٹاپک ہے تو PDM کا جلسہ. اگر حکومت کا ایجنڈا ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم مہنگائی کو کیسے کم کرے، بے روزگاری کو کیسے کم کرے، عوام کے مسائل کو کیسے حل کرے. اگر عمران خان کے ذہن میں کچھ ہے، وہ PDM ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں. بلاول صاحب میں سوال ایک خاتون ہے ہارڈ لائنز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب لیتے رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین آلویز اپنو آئیڈیالوجی اور اس طرح کی جماعت رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس ساری موومنٹ میں بیک فائر بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے؟ ہیو یو تھاٹ آف دیٹ ہارڈ لائنز جو آپ ہمیشہ لیتے رہے ہیں،
कैसे आप वो डिस्टिंग्विश करने का प्लान है? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi ladai mein, جس کے دوسرا پھر قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اسی لڑائی میں شہید ہوا. ہم نے یہ مسلسل دیکھا ہے، آج بھی نہیں لیکن ماضی میں بھی دیکھا کہ احتجاج بھٹو شہید کے خلاف ہوا، PNA کا مہم چلا، لیکن جب سیاسی فیصلہ بھی ہو چکا تھا غیر جمہوری قدم پھر بھی اٹھایا گیا. ہم تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے، آگے بھی رہے گا کہ جیسے ہم اس جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے عوام کے جو حقوق ان کا آئین میں ان کو گارنٹی کرتے ہیں وہ ہم دلوا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارا جد و جہد ہوگا. لیکن ہم کبھی بھی نہیں اپنا جو پرسنل وکٹری کے لیے یا کوئی شارٹ ٹرم گین کے لیے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے دیں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے دیں گے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ مسلسل کوشش کرنا چاہیے کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے، مگر جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی رہی جمہوریت ہے، آمریت سے تو بہتر ہے. آگے بڑھے گا تو یہ عوام میں یہ رائے ہے کہ یہ اس کو لیڈ کر رہی ہے سیاسی کو مین ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں اس رائے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو وفاق میں آپ اس سطح پہ جا سکیں گے کہ اگلی باری نون لیگ لے گی یا پیپلز پارٹی؟ اور دوسری طرف اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس سینیریو میں آپ کا کیا آگے جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا، وے فارورڈ کیا ہوگا؟ جہاں تک بیانیہ ہے، ہم سب عوام کی بیانیہ لے کے نکلے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، اور ہمارا منشور ان ایشوز پہ جن کے لیے ہم آج چل رہے ہیں وہ تو 1970 سے لے کے آج تک وہی ہے، اور 1970 سے لے کر اب تک وہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے یہ جو جد و جہد ہے یہ اس میں ہم کامیاب رہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کے سہولت کار کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان پہ جو نقصان ہو رہا ہے، عوام جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، عمران خان از ناٹ ورتھ اٹ. ڈیموکریسی، our country, our society is at stake, and ہمیں سب مل کر اس کا حل کرنا ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں. ساقی صاحب، یونس ساقی صاحب، ایک منٹ جی میرے بھائی. ہیلو آپ بیٹھے. یونس ساقی صاحب، اب ہم احتجاجی اتحاد ہے. جب ARD بھی بنا تھا تب بھی ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشنز لڑ رہے تھے، اور آج ہم پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک پیج پہ کھڑے ہیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ، اور کل ہم آمنے سامنے ہوں گے، الیکشنز بھی لڑ رہے ہوں گے. یہ جمہوریت کا طریقہ ہے، یہ جمہوریت کا ایک روایت ہے، اور پاکستان میں مختلف جماعتوں ہے کا اپنا منشور ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ANP، بلوچستان نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی، ہمارا سب کا اپنا منشور ہے، اپنا تاریخ ہے، مگر ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کو بحال ہونا چاہیے، ہمارا عوام کو آزاد کروانا چاہیے، عوام کو جو حقوق ہم نے وعدہ کیا ہے آئین میں ان کو دلوانا پڑے گا. اس حد تک ہم سب ایک ہے. When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, تو پھر ہم آمنے سامنے بھی لڑیں. ایک منٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں ساقی صاحب، یونس ساقی صاحب. اچھا چلیں.
ایک آپ کا سوال چیمہ صاحب میں بتاتا ہوں، آپ لوکل لالا موسیٰ کے ہیں، آپ کا حق ہے، بالکل آپ کو سوال دیتے ہیں. یونس ایک منٹ بھائی، بیٹا آپ کا کام نہیں ہے، یہاں پریس کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے کارکنوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پولیس بروٹیلٹی، عام آدمی اگر آپ نے ظلم کرنا ہے تو ہم سب ہیں، بڑے بڑے قائدین آپ کے سامنے ہیں، مگر آپ ہمارے غریب کارکن پہ اس قسم کا ظلم، بس کر طریقے انصاف اس کا نام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. سوری بھائی، اگر عمران خان حکومت پیچھے ہٹتی ہے تو اپوزیشن کی کیا حکمت ہوگی اس کے بعد؟ سر کہہ رہے ہیں اگر گورنمنٹ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتی ہے تو پھر اپوزیشن کی پھر کیا اگلی حکمت ہوگی؟ پھر اپوزیشن کو عوامی حکومت بنانا پڑے گا، جس میں ہم الیکشن ریفارمز فورم کر کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ ان کے حکمران کون ہوں گے، ان کے مسائل کون حل کریں گے، ان کے نمائندے کون بنیں گے. جی چیمہ صاحب، چیمہ صاحب، چیمہ صاحب، چیمہ صاحب بتاؤ نا، چیمہ صاحب. آپ نے ابھی فرمایا کہ ساری بچے والا میں جمع ہو رہی ہیں اس موجودہ اب یہ آپ کے اپوزیشن پارٹنر جتنے بھی ہیں یہ مل کے کل کو اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا یہ الیکٹرانک الائنس میں تبدیل ہوگا یا نہیں، مطلب پھر وہ دوسری حکومت پھر سے آ جائے گی دونوں کے نہیں. ہم سر اگر ہم اپنا ایجنڈا پہ، اپنا مقصد پہ کامیاب ہوتے ہیں، جمہوریت بحال ہوتا ہے، الیکشن صاف و شفاف ہوں گے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تو آمنے سامنے الیکشنز لڑیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF بھی آمنے سامنے الیکشنز لڑیں گے. یہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے. جی افضال پٹی صاحب، آپ کا سوال ہو گیا، آپ کا سوال ہوا پہلا آپ کا سوال. نہیں لیکن پچھلے ادوار میں یا سابق ادوار میں کوئی جو احتجاج ہے وہ گجران والا ختم ہو جاتا تھا، کوئی اسلام آباد والا ختم ہو جاتا تھا، تو کائنڈلی جب آپ تمام متحدہ اپوزیشن اکٹھی ہو گئی تو یہ احتجاج کہاں ختم ہوگا؟ ہمارا احتجاج ہمارا جو پلان ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کا واضح ایک اسکیڈول ہے، جس میں اگر ہمارے مطالبات ایک حد تک، ایک وقت تک نہیں پہنچے تو ہمارا رخ تو اسلام آباد ہی ہوگا. لیکن میں سمجھتا آپ اس حد تک تو بالکل درست کہہ رہے ہو کہ ہمیں تو اسلام آباد تک پہنچنا نہیں پڑے گا، اسلام آباد سے بہت ہی پہلے یہ حکومت گھر چلے جائے گی. آپ کو سنواتے ہیں. حکومتی رویے کو آپ منافقت کہہ سکتے ہیں، دوگلا پن کہہ سکتے ہیں، کہنا کچھ کرنا کچھ، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. یہ ضرب المثل اور یہ جو باتیں ہیں یہ عمران خان اور ان کے ٹولے پر صادق آتی ہیں. یہ بظاہر یہ کہتے جا رہے ہیں کہ ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. اگر فری ہینڈ دیا ہوا تھا تو پنجاب بھر میں انہوں نے پولیس ریڈز کی ہیں، لوگوں کو پکڑا ہے، پھر چھوڑا ہے، پھر پکڑا ہے. اور کل رات 3 بجے تک ڈپٹی کمشنر آفس میں لاہور کے کیا ہو رہا تھا، وہاں کمشنر اور CCPO بھی موجود تھے، ہمارے لوگ بھی تھے. پھر فائنلی میں بھی گیا تھا وہاں پہ. اور ہمیں جب تک یہ ان سے ہماری بات جو طے ہوئی ہے جو مین پروسیشن کے روٹ کی، اس کی پہلی شرط یہ تھی یہ بندے ریلیز کریں گے. بندے انہوں نے صبح 6-7 بجے تک کچھ ریلیز کیے تھے، کچھ ابھی بھی ریلیز نہیں کیے. دوسری بات یہ ہے کہ گجرانوالہ کی جو سچویشن ہے وہ تو پورا میڈیا دکھا رہا ہے پورے ملک کو. انہوں نے خرم دستگیر کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے کیونکہ ساری لیڈرشپ نے وہاں اکٹھے ہونا تھا. جلسہ گاہ کو انہوں نے 6-6 کلومیٹر 5-5 کلومیٹر سے بند کر دیا ہے. مقصد یہ ہے خاردار تاریں لگا دی، کنٹینر لگا دیے تاکہ لوگ جا نہ سکے، جائیں تو پیدل جائیں، جلسہ چھوٹا ہو جائے. اس طرح جیسے چھوٹے ہوتے ہیں مجھے بتائیے آپ. دیکھیے مہنگائی، بے روزگاری، ناانصافی، جبر، جھوٹے وعدے، یہ تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کا ان سے مقابلہ ہے. ہم نے ان کا کیا مقابلہ کرنا اور ان سے مقابلہ کر کے ہم نے کیا لینا ہے؟ انہوں نے پاکستان کو مسائل کے گرداب میں ڈال دیا ہے اور جو سبز باغ دکھائے تھے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں کیا، صرف جھوٹ بولتے تھے. ایسی بات کرتے تو جو ہو ہی نہیں سکتی، اب وہ گلے پڑ گئی ہے، خود تھوک کے چاٹ رہے ہیں. ہر بات عمران خان کی اس کے منہ پہ پڑ رہی ہے. ہم اسے کیا کرتے تھے جب یہ دھرنا دے رہا تھا کہ اگر کبھی تمہاری حکومت آئی تو تم کیا کرو گے؟
उस वक्त तो सोचा ही नहीं, इसे कहते हैं नाक बतन देशी। अब आ जाएं 16 अक्टूबर का जलसा। आज का दिन जो है इंशाल्लाह खैर आफियत से जलसा हो, और वो एक बड़ा वसी अवामी अदम एतमाद है इस हुकूमत के ऊपर। और उसके बाद कराची का जलसा 18 अक्टूबर का, वो भी बड़ा ग्रैंड जलसा होगा। सेट हो जाएगी इस अवामी एहतजाजी तहरीक की। ये तो थे कि साद रफ़ीक ने क्या कहा, और मनाज़िर आप देख सकते हैं। ख़वातीन की ये बड़ी तादाद मुरीद के में मौजूद है और जयालियाँ हैं ये, और पार्टी की ये कारकुनान है जो कि अपने पार्टी के नगमों पे रक्स भी कर रही हैं। और यहाँ से भी मुरीद से भी पीपल्स पार्टी के रयाले गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। पीडीएम का आज पहला जलसा होने जा रहा है गुजरांवाला में, और मरियम नवाज के हवाले से ये अपडेट है कि वो जाती उम्रा से रैली की शक्ल में निकल चुकी हैं। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि नारोवाल में एहसन इकबाल की रैली को पुलिस ने रोक लिया है। अब देखना यह है कि किस तरह वो वहाँ से निकलेंगे गुजरांवाला के लिए। और मौलाना फजल रहमान भी अब से कुछ देर बाद लाहौर से गुजरांवाला के लिए रवाना होंगे। आगे आओ, इस तरफ आओ, बच्चों को आगे बुला लो। और उनके साथ आने वाली तमाम खवातीन को खुश जलसे के हवाले से बात करेंगे। तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त जलसागाह में मौजूद है। जाहिद बताएगा, तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं, बताएगा कि बाहर क्या सूरत हाल है, और जलसे के अंदर जहां पे जलसा होना है स्टेडियम के अंदर की क्या सूरत हाल है। जी जनाब, स्टेडियम गुजरांवाला जो है वो उसमें पंडाल अब मुकम्मल तौर पे सज चुका है। जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI समेत जितने भी कायदीन हैं, जो PDM की जो जमातें हैं उनके कायदीन की तस्वीर यहाँ पे उनके होर्डिंग्स जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं उनकी यहाँ पे चौक दर चौक आमद जो है वो जारी है। अब इस वक्त जो है वो अभी जलसा शुरू होने में काफ़ी वक्त जो है वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम दिखा सकते हैं आपको कि बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी कारकुनों की जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ना सिर्फ जो है वो कारकुन मौजूद हैं, उनके हाथों में झंडे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इसके साथ साथ दीगर जमातें जो हैं उनके जो जिसमें JUI भी शामिल है, उनके कारकुनान अपने झंडों के साथ मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद हैं। खवातीन जो है वो इस पंडाल में जो है वो पहुंच चुकी हैं। दो के बड़ी तादाद यहाँ पे है लोगों की, और अभी आमद का सिलसिला कारकुनों का जारी है। लेकिन ये जो तमाम तर यहाँ पे जो आमदोरफ्त है वो इंतहाई रिस्ट्रिक्टेड है। इंतजामिया की जानिब से बहुत ज़्यादा जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स लगा के बंद किया गया। सिर्फ पैदल आने की इजाज़त है, और जो लोग पंडाल में दाखिल हो रहे हैं उनको फिर बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। यहाँ से इंतजामिया ने इस पर पाबंदी आयद कर रखी है। मीडिया के नुमाइंदों तक को जो है वो यहाँ से बाहर जाने के बाद दोबारा दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस सूरत हाल की वजह से ये लोग जो है वो सुबह से यहाँ पे जो है वो आना शुरू हो गए थे, और वो यहीं पे मौजूद हैं और अब भी यहीं पे विराजमान हैं, और अपने कायदीन के हक़ में, अपनी जमातों के हक़ में, PDM का जो मंशूर है, जो एजेंडा है, उसके हक़ में यहाँ पे जो है नारेबाजी हो रही है। महंगाई, बेरोज़गारी के हवाले से अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार करते हुए ये कारकुन दिखाई दे रहे हैं, और इनको 3 से 4 किलोमीटर का फासला जो है पैदल तय करके यहाँ तक ये पहुँचे हैं। और अभी यहाँ पे ये जो कारकुनान हैं, न सिर्फ इनकी आमद का सिलसिला जारी है, बल्कि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जो मुंतज़मीन है मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो मरियम नवाज की। ठीक है, जाहिद चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी अपडेट्स
गुजरांवाला जलसे के हवाले से आपको बता रहे हैं। जाहिद चौधरी जो कि स्टेडियम के अंदर मौजूद थे वो हमें अपडेट कर रहे थे। स्टेडियम के बाहर की क्या सूरत हाल है, मियां अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अशफाक बताइएगा, स्टेडियम के अंदर तो आवाम का जमे गफीर है, बाहर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पीडीएम के जलसे को नाकाम बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसका ये मुंह बोलता सबूत है। मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सियालकोट बाईपास है। सियालकोट से आने वाले तमाम अफराद जो हैं वो इस रास्ते से यहाँ पर एंटर होंगे और यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर जिन्ना स्टेडियम है जहाँ पर लोगों ने जाना है। यानी पिछले 1 घंटे से हम के मुख्तलिफ इलाकों से अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जिन्ना स्टेडियम के अंदर कवरेज के सिलसिले में पहुंच सकें, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। सिर्फ एक रास्ता है कि गाड़ी को यहीं पार्क किया जाए और यहाँ से 5-6 किलोमीटर पैदल सफ़र किया जाए। यही सफ़र जो आने वाले शुरका हैं इस प्रोग्राम में, इस जलसे में शामिल होने वाले जो शुरका हैं उनको भी यही रास्ता इख्तियार कर लिए जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो मुकामी लोग हैं, उन मुकामी लोगों के लिए ये छोटे छोटे रास्ते हैं। कभी गाड़ियों को वो उल्टा कर और उठा कर गुजर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कंटेनर यहाँ पर लगाए गए हैं, इन कंटेनर्स की सूरत हाल ये है कि लोगों का माल इसके ऊपर मौजूद है। ये देखिएगा, ये कंटेनर मौजूद है, यहाँ पर किसी का जो माल है वो मौजूद है। ये मेरे साथ कंटेनर पे एक शख्स मौजूद है, इससे बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे थे और ये किसका माल है? सियालकोट से आए हैं, गुजरांवाला गाड़ी खड़ी करनी थी, लोड करनी थी, ये हमारा कंटेनर है। तो ये माल किसका है? वो उस्ताद सोया हुआ है। अच्छा, उस्ताद सोया। ये आप देख रहे हैं कि ये पुलिस वालों ने इन्हें यहाँ पर खड़ा कर दिया है और असल मकासद क्या है? बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।